यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब और उसकी आयत नंबर 3 यहाँ पर लिखा है बाइबल मुकद्दस में, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु को जिससे तूने भेजा है जाने। आमीन। हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु को जिसको तूने भेजा है जाने। असल में ये यीशु मसीह की एक दुआ है। इस दुआ को यीशु मसीह की कहानती दुआ कहा जाता है, और ये जो सारा चैप्टर है ये यीशु मसीह की एक दुआ है। और इस दुआ के अंदर यीशु मसीह ने ये बात अपने मुंह से कही है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि लोग जो हैं, दुनिया के लोग जो हैं, वो खुदाए कादिर को जाने और वो यीशु को जाने जिसको खुदा ने भेजा है। मैं आज इस बात के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है खुदा को जानना। और मसीही ज़िंदगी का ये सबसे अहम हिस्सा है, और यही वो हिस्सा है, यही वो काम है जो किसी भी मसीही ज़िंदगी की मजबूती का तयन करता है। कि कौन सा शख्स मसीह में कितना मजबूत होगा, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो खुदा को कितना जानता है, वो मसीह को कितना जानता है। और सबसे अहम काम भी मसीह में रहते हुए, मसीह को जानने के बाद, मसीह को अपना निजात दहिंदा मानने के बाद, मसीह के कफारे पर ईमान लाने के बाद, मसीह के जी उठने पर ईमान लाने के बाद, पाक रूह से मामूर होने के बाद, सबसे अहम काम जो है वो यही है कि हमने इस ज़मीन पर, इस ज़मीनी ज़िंदगी पर जितने दिन हमारे हैं, हमने रोज़ बरोज़ खुदा को जानना है। मसीही ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने तौबा कर ली है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम चर्च जाते हैं, हम फैमिली में भी दुआ करते हैं, हम घर में शख्सी तौर पर भी दुआ करते हैं। मसीही ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि खुदा चाहता है, जिसने हमें यीशु के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में शामिल किया है। हमेशा की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। हम इस ज़मीन पर मौजूद हैं, हम इस ज़मीन से एक दिन चले जाएंगे, लेकिन इस ज़मीन से जाने के बाद हम एक ऐसी ज़िंदगी में दाखिल होंगे जिसका कभी आखिर नहीं होगा। उस ज़िंदगी में भी हम खुदा को जानेंगे, और यहाँ पर भी जो ज़िंदगी खुदा ने हमें दी है, खुदा चाहता है कि हम मसीह में रहते हुए अपनी ज़िंदगी में खुदा को जानते चले जाएं। दरख्त हैं, दरख्तों को आपने देखा है कि वो दरख्त जिसकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, जब आंधी चलती है तो वो दरख्त गिर जाते हैं। हमने अक्सर यहाँ पे माल रोड पे दरख्तों को गिरे हुए देखा है। उसकी वजह क्या है कि उन दरख्तों की जड़ें कमज़ोर हैं। मसीह में किसी भी ईमानदार की जड़ें उस दिन मजबूत होती हैं जिस दिन से वो मसीह को शख्सी तौर पर जानना शुरू करता है। किसी बात को जानना और किसी बात की समझ होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। मुझे पता है कि बाइक चलती है और बाइक के कार्बोरेटर के अंदर जब कचरा आ जाता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, ये हमें पता है। लेकिन इसकी समझ क्या है कि पेट्रोल की टैंकी के किस हिस्से से पेट्रोल निकलता है, कहां से कचरा आता है, और कार्बोरेटर के किस हिस्से के अंदर ठहरता है, और किस पेज को खोलने से कार्बोरेटर खुल जाएगा और हम उस कचरे को निकाल सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ है। सो खुदा को, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की हजूरी में जब वक्त गुजारते हैं, जब दुआ करते हैं, कलीसिया रफाकत में जाते हैं, पाक शराकत में शरीक होते हैं, बाइबल स्टडी में जाते हैं, कलाम को पढ़ते हैं या दूसरी किताबों को पढ़ते हैं, तो इनके पीछे का मकसद जो है वो ये है कि वो खुदा की ज़ात को शख्सी तौर पर जाने कि खुदा मेरे लिए क्या है। यीशु ने शागिर्दों से कहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो शागिर्दों ने कहा, खुदावंद कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, कोई कहता है पुराने नबियों में से कोई है, कोई यर्मिया कहता है, कोई कुछ कहता है। तो यीशु ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? वो तो ये कहते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? यानी यीशु मसीह ये चाहता था कि शागिर्द जो है शख्सी तौर पर यीशु को जाने कि यीशु उनके लिए क्या है। एक जगह पर पतरस ने कहा था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। पतरस शख्सी तौर पर जान गया था। और फिर यीशु मसीह ने कहा था कि ये बात तुझ पर खून और गोश्त से नहीं, बल्कि खुदा के रूह ने तुझ पर जाहिर की है। सो खुदा का रूह यीशु मसीह की जात को, यीशु मसीह की हस्ती को हम पे हर रोज जाहिर करना चाहता है। क्या हम उसकी हस्ती को हर रोज जानने के लिए तैयार हैं? खुदा सिर्फ इन्हीं जराए से हम पर अपने आप को जाहिर नहीं करता जिनका मैंने जिक्र किया, बाइबल स्टडी में, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से, कलीसियाई रफाकत में आने से, दुआया मीटिंग में, शख्सी दुआ से, इज्तिमाई दुआ से, किताबें पढ़ने से, मसीह किताबें पढ़ने से। खुदा हमारी जिंदगी के हालात में भी हम पर अपनी जात को जाहिर करता है। मुझे याद है जब मेरी अम्मी को कैंसर हुआ तो ये वक्त जो था मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए एक बड़ा टफ वक्त। एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मौत की बीमारी है, इसमें जो भी जाता है वो मर जाता है। एक तो इस बात का खौफ था, इलाज बहुत महंगा है, दूसरा खौफ ये था। इसके अलावा इंसान होते हुए बहुत सारे ख्यालात हमारे जहन के अंदर आ जाते हैं और मायूसी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जिंदगी के उस हिस्से के अंदर
میں نے شخصی طور پر خدا کو وفادار پایا۔ اس وقت میں جب میری ماں اس بیماری سے لڑ رہی تھی، میری ماں کا علاج چل رہا تھا اور ہم سب بہت پریشان تھے، تو خدا نے اپنے کلام میں سے ایک بات مجھ پر ظاہر کی، اور وہ بات یہ تھی، زبور 119 کے اندر لکھا ہے کہ خداوند بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے۔ خداوند بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے، یعنی وہ برائی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس بات نے مجھے شخصی طور پر اتنا مضبوط کیا، اتنا سنبھال لیا کہ میرے اندر اس بات کی تسلی آ گئی، اس بات کا ایمان آ گیا، میری ماں کا علاج ہوگا اور میری ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ اور خدا نے اس سارے مشکل وقت سے میں نکال لیا، اور میں نے اس مشکل کی گھڑی کے اندر خدا کو شخصی طور پر جانا کہ خدا وفادار ہے، خدا سنبھال لیتا ہے، خدا وفادار ہے، خدا بھلائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے خدا ہم میں سے ہر ایک کے برے دنوں کے اندر بھی اپنی وفاداری کو، اپنی رحمت کو، اپنی محبت کو، اپنی شفقت کو اور اپنے جلال کو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ شاید دکھ میری زندگی میں کیوں آیا ہے، پریشانی میری زندگی میں کیوں آئی ہے۔ میں کل رات کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ زندگی چیلنجز کو فیس کرنے کا نام ہے۔ چیلنجز وہ مسائل ہیں، وہ حالات ہیں جو ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر فیس کرتا ہے۔ اس زمین پر کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے، اور وہی پرابلم اس کا چیلنج ہے۔ آپ سب نے میری طرف دیکھنا ہے، تو ہر شخص ایک چیلنج کو فیس کر رہا ہے۔ جو لوگ چیلنجز کو فیس کرنے سے بھاگتے ہیں وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھتے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنی زندگی میں چیلنجز کو فیس کرنے سے بھاگتے ہیں، مسائل کو فیس کرنے سے بھاگتے ہیں، حالات کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ان حالات کو فیس کرنے کے بعد ہی ہم اپنی زندگی میں ایک اگلے مرحلے پر چلے جاتے ہیں۔ ہم جن حالات سے پیچھا چھڑاتے ہیں، ہم ان کو فیس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے اندر خوف ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہم بار بار گھوم کے اسی جگہ پر آ جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بار بار گھوم کے اسی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ ہمیں چیزوں کو فیس کرنا آنا چاہیے۔ جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، میں ان کو اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا، اس بات کے لیے ابھارنا چاہوں گا کہ آپ نے چیلنجز کو فیس کرنا ہے، حقیقت کا سامنا کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے۔ اور جب ہم حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، مسائل کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، جب ہمارا ایمان خدا پر ہوگا، ہمارا توکل خدا پر ہوگا، تو خدا ان مسائل کا سامنا کرنے کی قوت بھی ہمیں دے دے گا۔ داؤد کی زندگی کی ایک بڑی خاص بات ہے۔ زبور 27 کے اندر لکھا ہے کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، اور میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں اور اس کے حضور استفسار کیا کروں۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں اور اس کے حضور استفسار کروں اور خداوند کے جمال کو دیکھوں، یعنی خداوند کے حسن کو دیکھوں، اس کی ذات کو جانوں، اس کے چہرے کا دیدار پاؤں، اس کی ذات کی صفات کو جان لوں۔ اور داؤد کا جو خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ داؤد خدا کو شخصی طور پر جانتا ہے۔ ایک مضبوط مسیحی زندگی گزارنے کے لیے، ایک فتح مند مسیحی زندگی گزارنے کے لیے ہم نے خدا کو شخصی طور پر جاننا ہے کہ وہ میرے لیے کیا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی بھی یہی ہے۔ جو بندہ اس زمین پر خدا کو شخصی طور پر نہیں جانتا وہ ایک کمزور زندگی گزارتا ہے۔ داؤد نے جب اپنی فوج کی مردم شماری کروا دی تو خداوند نے کہا کہ تیرے پہ 3 آفتیں آئیں گی، تو تینوں میں سے ایک سلیکٹ کر لے۔ تو داؤد نے کہا کہ بہتر ہے کہ دوسری کوئی آفتوں میں سے آفت میرے اوپر آئے، بہتر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دوں، کیونکہ خدا رحم کرنے والا خدا ہے۔ وہ خدا کو جانتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور وہ بہت زیادہ نقصان سے بچ گیا۔ اسے سزا تو وہاں پہ ملی تھی، لیکن وہ خدا کے رحم کو جاننے والا شخص تھا، خدا کی شفقت کو جاننے والا شخص تھا۔ اس کی مضبوط زندگی کی وجہ یہی تھی کیونکہ وہ خدا کو شخصی طور پر جانتا تھا۔ آج میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ ہم نے خدا کو شخصی طور پر جاننے کے لیے اس کے حضور میں بیٹھنا ہے۔ میں نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں کہ ہم کن طریقوں سے خدا کو جان سکتے ہیں۔ تو ہمارا ہر روز خدا کے حضور میں جانا خدا کو جاننے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے انسانی تعلقات بھی جو ہیں اس کی مضبوطی کا انحصار بھی ہمارے دوسرے شخص کو جاننے پر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار اس بندے نے ایسا کیا ہے، تو جو بندہ اس کا قریبی ہوتا ہے، جس پر اس نے الزام لگایا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار میں انہوں جاننا، وہ انج نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کو جانتا ہے۔ جو شخص کسی کو جانتا ہوتا ہے وہی اس کی گارنٹی دے سکتا ہے۔ جب ہم خدا کو جانتے ہیں تو یہ بات ہمیں خدا پر ایمان رکھنے کے لیے بھی ابھارتی ہے، ہمیں مضبوط کرتی ہے، کیونکہ ہم خدا کو جانتے ہیں، اسی لیے ہم خدا پر ایمان بھی رکھ پاتے ہیں،
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا مہربان ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا وفادار ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا مصیبتوں سے نکال لیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا بھلائی کرتا ہے۔ خدا کو جاننا بہت ضروری ہے، اور مسیحی زندگی کا اور روحانی ترقی کا سب سے اہم حصہ یہی ہے، اور روحانی ترقی ہے بھی یہی کہ ہم نے خدا کو جانتے چلے جانا ہے۔ اور خدا کی ذات ایک ایسی بڑی ذات ہے کہ ہم جیسے جیسے خدا کو جانتے چلے جاتے ہیں، خدا کی ذات کو جاننا ختم نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات ایسی بڑی ذات ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب آدم نے گناہ کر دیا تو ابلیس جانتا تھا کہ خدا پاک ہے، وہ خدا کی پاکیزگی کے مکاشفے کو جانتا تھا، وہ خدا کی پاکیزگی کی صفت کو جانتا تھا، اور وہ خدا کے عدل کی صفت کو بھی جانتا تھا کہ جو خدا پاک ہے وہ گناہ کی سزا ضرور دے گا۔ وہ جانتا تھا ابلیس، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو پاک ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اب آدم نے گناہ کر دیا ہے، خدا خود ہی اس کو مار دے گا، خدا خود ہی اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو مار دے گا۔ اور پولس رسول یہ بات خطوط میں بیان کرتا ہے کہ وہ بھید، رومیو کے خط کے آخری باب میں لکھا ہے کہ وہ بھید جو بنائے عالم سے پوشیدہ تھا، وہ بھید جو فرشتوں سے بھی پوشیدہ تھا، وہ خدا کی محبت کا بھید تھا، کہ خدا محبت ہے، خدا رحم کرنے والا ہے۔ ابلیس نے اپنی چال تو چل دی تھی کہ آدم نے گناہ کر دیا اور خدا اپنی پاکیزگی کی وجہ سے اس کو مار دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا محبت کرنے والا ہے۔ خدا اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر آدم کے گناہ کی سزا اسے دے کر آدم اور اس کی نسل کو پھر سے بچا لے گا۔ یہ خدا کی محبت کا بھید ہے، اور اسی بھید کی منادی جو ہے پولس رسول کرتا ہے رومیو کے خط کے اندر، اور یہی انجیل ہے کہ خدا محبت ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے، اور یہی خدا کا وہ بھید ہے جو ہمیں مضبوط کرتا ہے، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ابھارتا ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، خدا ٹونی بھائی سے محبت کرتا ہے، خدا ارباز بھائی سے محبت کرتا ہے، خدا باجی غزالہ سے محبت کرتا ہے، خدا باجی سے محبت کرتا ہے، خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے، خدا انکل جی سے محبت کرتا ہے، خدا باجی بشرا سے محبت کرتا ہے، خدا ہمیں سے ہر ایک سے محبت کرتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت کو جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم ہر روز جاننا شروع کرتے ہیں، اور خدا ہر روز ہمارے لیے نیا ہے۔ شاگرد یسوع کا ہر روز ایک نیا معجزہ دیکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس نے اندھے کو ٹھیک کر دیا، ایک دن لنگڑے کو ٹھیک کر دیا، ایک دن مردے کو زندہ کر دیا۔ اب مردے کو تو زندہ ہو گیا، اگلے دن اس نے 4 دن کے پرانے مردے کو زندہ کر دیا۔ ہر روز نیا ہے مسیح ان کے لیے جو مسیح کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ رہتے ہیں وہی اس کو جانتے ہیں، جو ساتھ نہیں ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ شاگرد جو تھے مسیح کے لیے دکھ سہنے کے لیے بھی اسی لیے تیار تھے، کیونکہ وہ خدا کو، خدا کی محبت کو اور مسیح کو شخصی طور پر جان گئے تھے۔ ان کے اندر یہ جذبہ جانشاری اس وقت بیدار ہو گیا تھا جس دن انہوں نے خدا کو شخصی طور پر جان لیا تھا کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ آج ہم نے خدا کو شخصی طور پر جاننا شروع کرنا ہے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، کوئی مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ میں پاک ہوں، لیکن خداوند نے کہا کہ میں تجھ پر اپنا جلال ظاہر کروں گا، میں تیری درخواست بھی سن لوں گا۔ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو سامنے اس چٹان کے اندر چلا جا، اس کی غار کے اندر چلا جا۔ وہ اس غار میں چلا گیا۔ اس غار کے اندر ایک شگاف تھا، ایک دراڑ تھی۔ اس دراڑ کے اندر سے خدا نے کہا کہ تو نے مجھے دیکھنا ہے۔ اس دراڑ کے اوپر خدا نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور خدا کا جلال وہاں سے گزرا، بائبل میں لکھا ہے۔ اور جب خدا کا جلال گزرا، موسیٰ چٹان کے اندر ہے، پہاڑ کے اندر ہے، اور وہ اس چھوٹی سی دراڑ کے اندر سے، خدا کے ہاتھ کے اندر سے جب خدا کا جلال گزر گیا تو اس نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ وہاں پر خدا نے ایک بات موسیٰ سے کہی۔ لکھا ہے کہ جب خداوند کا جلال گزرا تو خدا نے اس بات کا اعلان کیا کہ خداوند رحیم و کریم، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خدا نے موسیٰ پر اپنی ذات کا اظہار کیا تھا کہ میں کیا ہوں، میں قہر کرنے میں دھیما ہوں، میں شفقت میں غنی ہوں۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں شفقت میں غنی ہوں۔ موسیٰ نے خواہش کیا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے اپنی ذات کا اظہار کر کے اپنے آپ کو اس کو دکھا دیا۔ خدا آج بھی اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے خدا کو شخصی طور پر جاننا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے بیان کیا کہ میں نے اس دن شخصی طور پر خدا کو جان لیا کہ خدا جو ہے مہربان ہے، خدا بھلائی کرنے والا ہے۔ اس دکھ میں سے گزرنے کے بعد میں نے جان لیا کہ خدا بھلائی کرنے والا ہے۔ ایوب کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت دکھ ہے۔ ایوب ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی میں خدا نے اس کے حالات کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ وہ بہت دکھ کے اندر سے گزرا، امیر آدمی تھا، کاروبار ختم ہو گیا، نوکر چاکر چلے گئے،
سب مال و دولت ختم ہو گیا، گھر بار چلا گیا، بچے مر گئے، امیر آدمی تھا، بے گھر ہو کر زمین کی خاک پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنے بدن پر بھی ناسور ہو گئے، فائنینشلی بھی اس کا سب کچھ چلا گیا ہے، بچے بھی اس کے مر گئے ہیں، اپنی جان بچی تھی اس پر بھی پھوڑے نکل آئے ہیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ خدا کی تکفیر کر اور مر جا، کفر بک کے مر جا، لیکن وہ کیونکہ خدا کو پہلے ہی شخصی طور پر جانتا تھا، اب یہ وقت تھا کہ وہ خدا کو اور قریب سے جان لے، وہ خدا کو اور بہتر طور پر جان لے، اور وہ اس دکھ میں سے گزرا۔ اس کے دوست آ گئے، وہ اسے یہ الزام دیتے رہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، لیکن جب ایوب کا وہ پیریڈ ختم ہو گیا تو خدا نے ایوب کو بحال کر دیا، خدا نے اس کو 2 گنا بخش دیا جو کچھ اس کے پاس تھا، خدا نے مال و دولت بھی اس کا ڈبل کر دیا، خدا نے فیملی کو بھی پھر سے بحال کر دیا، خدا نے اس کی عزت کو بھی پھر سے بحال کر دیا، خدا نے سب کچھ اس کا بحال کر دیا تھا، کیونکہ خدا نے اپنی ذات کو اس پر ظاہر کیا۔ لکھا کہ خدا بگولے میں وہاں پر ظاہر ہوا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم مشکل میں سے گزرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اور یہ خدا کی ذات کی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ خدا ہمارے سوال کا جواب دینے کی بجائے خدا ہمارے آگے پھر سے سوال کر دیتا ہے۔ میں ایک بار خداوند کے حضور میں بیٹھا اور میں بہت دکھی تھا کسی بات سے، اور میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند میں تو تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، تو میری زندگی میں یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو خدا نے مجھے اس بات کا جواب دینے کی بجائے مجھے خداوند نے کہا کہ جب بنی اسرائیلی مصر سے نکلے تھے انہیں خوراک کی کمی بھی دیکھنی پڑی، انہیں پانی کی کمی بھی دیکھنی پڑی، ان کے بیچ میں جلانے والے سانپ بھی آ گئے، کیا وہ میرے لوگ نہیں تھے؟ وہ خدا کے لوگ تھے۔ خدا کے سوال میں ہی جواب موجود ہوتا ہے۔ سو میں اس بات کو سمجھ گیا کہ مسیح میں رہنے والے ہر ایک شخص کو دکھ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہم خدا کو جانتے ہیں، ہم اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو بھی اسی وقت پہچانتے ہیں جب ہم پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں۔ ایک ہماری مثال ہے، عام کہاوت ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیتے ہیں۔ تو جب ہم ان حالات میں سے گزریں گے ہی نہیں، ہم خدا کو نہیں جانیں گے۔ تو جب ایوب نے بھی خداوند کے آگے سوال رکھے بہت سارے، ایوب ایک جگہ پر کہتا ہے کہ میں اپنا منہ دلیلوں سے بھر لوں گا، مجھے معلوم ہو کہ تیرا تخت کہاں پر ہے، میں تیرے تخت کے سامنے کھڑا ہو کر تیرے ساتھ بحث کروں گا۔ خدا سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جواب دے، میرے پہ یہ حالات کیوں آئے ہیں۔ لیکن جب خدا آگ کے بگولے میں ایوب کے سامنے آتا ہے تو خدا ایک سوالات کی لمبی لسٹ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ خدا نے کہا جب شتر مرغ انڈے دیتا ہے اور وہ اپنے انڈوں کو زمین کی ریت میں دبا کر آ جاتا ہے اور اس ریت کے اوپر سے جانور گزرتے ہیں تو ان انڈوں کے اندر سے بچے کیسے نکلتے ہیں، وہ انڈے کیسے سیف رہتے ہیں، تو جانتا ہے؟ مجھے بتا۔ ایوب کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ میں نے کس طرح سے فضا کے اندر اس زمین کو لٹکا دیا، تو جانتا ہے؟ ایوب کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ اصل میں جب ہم ان سوالوں کو پڑھتے ہیں تو خدا کی ذات کی بڑائی، خدا کی قدرت، خدا کی حکمت، خدا کا جلال ان سوالوں کے اندر موجود ہے جو خدا نے ایوب سے کیے تھے۔ جب خدا کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے اندر خدا کی ذات کا اظہار موجود ہوتا ہے، خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو۔ سو میرے عزیزو، ہم نے مسیح میں ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جس کا مکمل انحصار خدا پر ہو، جس میں ہم روز بروز خدا کو جانتے چلے جائیں، تاکہ ہماری زندگی جو ہے دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہو۔ اور یہ زندگی اسی وقت مختلف ہوگی جب ہم خدا کو شخصی طور پر جانتے ہوں گے۔ جب ہم جانتے نہیں ہیں پھر ہم بھی عام ہی لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ہم نے عام لوگوں کی طرح نہیں ہونا۔ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو لوگ کہیں نہیں بھئی اے لوگ کچھ فرق نے، او لوگ کچھ ہو رہے ہیں، اور یہی بات خدا کے جلال کا باعث ہوگی۔ سو جو بات ہم نے پڑھی کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو جانتے چلے جائیں۔ میں آخری بات کر کے اس کلام کو ختم کروں گا کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے 4 باب کے اندر کہ خدا کا تخت ہے اور اس تخت کے گرد 24 بزرگ ہیں اور 4 جاندار ہیں، اور وہ 4 جاندار جو ہیں وہ بغیر آرام کیے دن اور رات یہ کہتے رہتے ہیں قدوس 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 خداوند قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جیسے ہی وہ کہہ چکتے ہیں، جو 24 بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی خدا کے قدموں پر۔ اصل میں وہ 4 جاندار جو خدا کی قدوسیت کا اقرار اور اعلان کر رہے ہیں، اصل میں وہاں پر خدا اپنے آپ کو مسلسل ظاہر کر رہا ہے۔ خدا آسمان پر اپنے آپ کو مسلسل ظاہر کر رہا ہے۔ جب خدا کی ذات کا اظہار ان پر ہوتا ہے تو وہ اس کو جاننے کے بعد خدا کی تعریف کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قدوس۔ اور جب وہ ایک بار کہہ لیتے ہیں تو اتنی دیر میں خدا پھر سے اپنی پاکیزگی کو ان پر ظاہر کر دیتا ہے،
پھر سے اپنی قدوسیت کو، اپنی ہولینس کو، اپنی پاکیزگی کو ان پر ظاہر کرتا ہے. پھر سے وہ دوسری دفعہ کہتے ہیں قدوس. پھر سے خدا اپنی پاکیزگی کو ان پر ظاہر کرتا ہے. پھر سے خدا اپنی ذات کو ان پر ظاہر کرتا ہے. وہ اگلی دفعہ پھر سے خدا کی پاکیزگی اور خدا کی ذات سے مغلوب ہو کر اس کی صفات کو جاننے کے بعد اگلی بار پھر سے بغیر آرام کی وہ مسلسل کہتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کب سے کائنات بنی ہے، وہ دن اور رات بغیر آرام کے یہی کہتے جا رہے ہیں، اور مسلسل خدا اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر رہا ہے. کس قدر خدا کی ذات بڑی ہے کہ خدا اپنی ذات کو ان پر ظاہر کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہر بار خدا ایک نیا مکاشفہ، ہر بار نئے طور سے خدا اپنا آپ ان پر ظاہر کرتا ہے. اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، اور وہ دن اور رات تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا نے کہا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری حمد کریں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو جاننے کے بعد اس کی حمد کریں، جیسے آسمان پر ہو رہا ہے. خدا کو جانتے ہیں، خدا کا مکاشفہ پاتے ہیں، اور وہ اس کی حمد کرتے ہیں. اس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو جانیں اور اس کو جانتے چلے جائیں، اور اس طرح سے خدا کو جاننے کے بعد اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں، اور یہ سلسلہ ہماری زندگی میں بھی چلتا رہے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے، اور آپ نے جو دعائیں ہم ہر روز کرتے ہیں اس دعا کو بھی شامل کرنا ہے کہ خدا میں تجھے شخصی طور پر جاننا چاہتا ہوں کہ تو میرے لیے کیا ہے، تو میرے لیے کیا ہے. ایک بات یاد آ گئی، اس بات کو کرنے کے بعد میں بلکہ اس کلام کو ختم کرتا ہوں. 2012 کے اندر، تب بھی میری امی بیمار ہو گئی تھی، شیخ زید کے اندر تھی، اور ان کا آپریشن ہونا تھا، اور ہم سب لوگ اس بات کے لیے دعا کر رہے تھے کہ میری امی ٹھیک ہو جائے اور خدا ان کو بغیر آپریشن کے ٹھیک کر دے. اور وہ پہلے آپریشن کے لیے جانا تھا اور آپریشن نہیں ہو سکا، پھر انہوں نے دوبارہ ڈیٹ دے دی، اور جس دن وہ دوبارہ ڈیٹ انہوں نے دے دی تو میں باہر کھڑا رو رہا تھا، اور میں نے کہا خدا میں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو بغیر آپریشن کے بھی ٹھیک کر سکتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے. اور میں شیخ زید ہاسپٹل کے باہر کھڑا تھا، اس کوریڈور کے اندر، اس وارڈ کے باہر، آگے شیشے کا دروازہ تھا اور اندر آپریشن تھیٹر تھا، اور اندر ہی وہ وارڈ تھی جہاں پہ میری امی تھی. تو میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے ایک شخص کو وہاں پر اترتے دیکھا جس نے وائٹ ڈریس پہنا تھا. اس شخص کو دیکھتے ہی یہ بات مجھ پر ظاہر ہو گئی کہ یہ یسوع مسیح ہے. خداوند یسوع مسیح وہاں سے چل کر، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے میری امی کے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہے، اور اب میرے اندر اس بات کا یقین تھا کہ میری امی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں. میں ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گیا، انہوں نے کہا جی آپریشن نہیں ہو سکتا ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے. اب جب دوسری دفعہ آپریشن کینسل ہو چکا تھا، اور میں نے خدا یسوع مسیح کو بھی دیکھ لیا، اب میرے اندر اس بات کا یقین تھا کہ اب آپریشن نہیں ہونے والا، اب میری امی ٹھیک ہو گئی. ہوا کیا، ڈاکٹر نے کہا جی یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، تو سارے ٹیسٹ آپ کے پرائیویٹ ہوں گے، آپ اگر آپ پیسے بھرنے کے لیے آمادہ ہیں تو ہم کر دیتے ہیں سارے ٹیسٹ دوبارہ. میں انہیں کہہ رہا تھا کہ سارے ٹیسٹ دوبارہ کریں، اب ٹیسٹ صحیح آئیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی کروا لیں ٹیسٹ. سارے ٹیسٹ دوبارہ ہو گئے. اب ڈاکٹر ٹیسٹ نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا کہ جی آپ کیا فرق آئے گا پہلے ٹیسٹوں میں اور اب میں کیا ہوگا. میں، وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، میں نے اس سے کہا کہ ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے. جب وہ زندہ ہے تو وہ معجزات بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ ایک سینئر ڈاکٹر آ گئی، اور اس نے جب رپورٹیں دیکھی اس نے سب ڈاکٹرز کو جمع کر لیا. اس نے کہا تم لوگوں نے پیسے بنانے کے لیے اس عورت کا آپریشن کر رہے ہو. اس نے کہا جو پہلی رپورٹیں تھیں ان میں رسولی کا سائز 3 انچ تھا، اب 0.3 ہو گیا ہے، یہ تو دوائیوں سے بھی ختم ہو جائے گی، اس کو تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ میں اس بات کو جانتا تھا کہ خدا کیا کر سکتا ہے، خدا بغیر آپریشن کے بھی ٹھیک کر سکتا ہے، اور اس بات کی گواہی میں نے ڈاکٹر کے سامنے دی تھی. جب ہم خدا کو جانتے ہیں پھر ہی ہم خدا پر توکل کر پاتے ہیں. میں آج آپ کو اسی بات کے لیے ابھاروں گا کہ ہم نے خدا کو شخصی طور پر جاننا ہے، ہم نے یسوع کو شخصی طور پر جاننا ہے کہ وہ میرے لیے کیا ہے، اور یہی ہمیشہ کی زندگی ہے. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آپ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دلوں میں خداوند سے بات کریں گے، اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند آج سے آگے کو اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کرنا شروع کر. ابراہیم خدا کو جانتا تھا کہ خدا وعدہ کرنے والا ہے، وہ اس کے لیے وعدہ کرنے والا تھا. یعقوب کے لیے وہ برکت دینے والا تھا، اور اسحاق کے لیے وہ اس کے باپ ابراہیم کا خدا تھا، اور یوسف کے لیے وہ بدی میں سے بھلائی پیدا کرنے والا تھا، اور موسیٰ کے لیے وہ یہوہ تھا جو اپنے لوگوں کی فریاد سن کر ان کا جواب دیتا ہے، اور یشوع کے لیے وہ ملک موت کو فتح کرنے والا تھا. ہاللویہ. اور داؤد کے لیے وہ اس کا اچھا چرواہا تھا، اور سلیمان کے لیے وہ حکمت کا منبع تھا، اور ایلیا کے لیے وہ آگ سے جواب دینے والا تھا. الیشا کے لیے وہ ایلیا کا خدا تھا. دانیل کے لیے وہ قدیم الایام تھا، اور صدرک میثاق ابدنجو کے لیے وہ آگ میں ظاہر ہونے والا الہ زادہ تھا جو آگ میں ان کے ساتھ ظاہر ہوا تھا. ہاللویہ. پولوس کے لیے وہ الوہیت کی ساری معموری تھا، اور یوحنا کے لیے وہ کلام تھا جو مجسم ہوا
اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ مرکز کے لیے وہ معجزے دکھانے والا تھا، متی کے لیے وہ مسیح تھا جس کے منتظر بنی اسرائیل قوم تھی، اور پطرس کے لیے وہ خدا کا بیٹا مسیح تھا۔ لیکن آج وہ میرے لیے کیا ہے؟ آئیے شخصی طور پر آج خداوند سے کہیں کہ خداوند میں شخصی طور پر تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ خداوند میں اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے درخواست کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنے آپ کو شخصی طور پر ظاہر کر۔ میں تجھے شخصی طور پر جاننا چاہتا ہوں اور جانتے چلے جانا چاہتا ہوں۔ خداوند ہم سب پر اپنی پاک ذات کو، اپنی محبت کو، اپنے جلال کو ظاہر کر۔ خداوند ہم تجھے روز بروز جاننا چاہتے ہیں، تیری پہچان میں بڑھنا چاہتے ہیں، اور خداوند ہم میں جو کمزور اور بیمار ہیں یسوع کے نام سے شفا پائیں۔ خداوند ہر طرح کے بندھن جو ہے یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں سے ٹوٹ جائیں خداوند، اور ہر طرح کی ابلیسی پلاننگ ہم سب کی زندگیوں سے فیل ہو جائے یسوع کے نام سے۔ خداوند ہر طرح کا بوجھ، ہر طرح کا روگ، ہر طرح کا پریشر اور آپریشن اور پوزیشن یسوع کے نام سے بریک ہو جائے خداوند۔ اور خداوند میں تیری منت کرتا ہوں ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی زندگی کے اندر تیرا برکت والا جلالی ہاتھ بڑھ جائے خداوند۔ جو کچھ تو نے ہمیں بخشا ہوا ہے خداوند خدا وہ ملٹی پلائی ہو جائے یسوع کے نام سے خداوند۔ روحانی طور پر بلیس کر، جسمانی طور پر بلیس کر، فائنینشلی بلیس کر خدا۔ ہمارے ہاتھ کے کاموں میں تیری برکت ہو خدا، ہم میں کوئی بھی کمزور اور بیمار نہ رہے خدا، تیری منت کرتے ہیں۔ ہر طرح کے بوجھ اور روگ چلے جائیں یسوع کے نام سے، ہر طرح کے روگ چلے جائیں یسوع کے نام سے خدا۔ ہر طرح کی ابلیسی ایکٹیویٹی جو زندگیوں کے اندر ہو رہی ہے یسوع کے نام سے توڑ ڈالی جائے آج تیری منت۔ آج بحالی کا دن ہو ہم سب کی زندگیوں کے اندر خدا، ایک نئی شروعات کا دن ہو خدا، تیری ستائش کرتا ہے۔ ہم یہ دعا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔